अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम अपनी वीडियो में ये देखेंगे कि अल्लाह ताला ने किस तरीके से ज़मीन को, आसमान को सजाया है, बनाया है। आसमान को किस तरीके से तारों से सजाया है और किसके लिए सजाया है, वो हमारे लिए ही सजाया है। तो चलिए आज हम अली मिर्ज़ा की वीडियो से इसके बारे में तफसील से जानते हैं। अफलम यंजुरू इलस समाई फौकहुम कैफ बनैनाहा, क्या इन्होंने आसमान की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखा हमने इसको कैसा बनाया है। वज़य्यनाहा वमा लहा मिन फुरूज, इसको हमने सितारों से मुज़य्यन कर दिया, सजा दिया, इसमें कोई शगाफ तक नहीं छोड़ा। ये बात आज से 100 साल पहले कोई नहीं था समझ सकता। आज नासा की लेटेस्ट साइंटिफिक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त इस कायनात में सिर्फ हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, इस गैलेक्सी में एक ये जो सूरज हमें नजर आ रहा है, ये जमीन से 13 लाख गुना बड़ा सूरज है। 13 लाख गुना। हर सेकंड में 50 करोड़ एटॉमिक बम के बराबर एनर्जी निकल रही है इसमें से, 15 अरब साल से एक सूरज में से। इस तरह के 250 अरब सूरज और मौजूद है हमारी गैलेक्सी में। 250 अरब सूरज, 250 बिलियन, ये हमारी एक गैलेक्सी है। 250 अरब सूरज। इस तरह की 300 अरब गैलेक्सीज और कायनात में दरियाफ्त हो चुकी हैं। और साइंटिस्ट कहते हैं कायनात में सितारों की तादाद इतनी है जितनी साहिल समुंदर पर रेत के जर्रों की तादाद है, इससे भी ज्यादा। और ये सारे के सारे सितारे हमें आसमान के नीचे नजर आ रहे हैं। अब इसमें मैं अगर डिटेल से बयान करूं तो मुझे घंटा चाहिए सिर्फ इस आयत पे बोलने के लिए। तो देखो इस आसमान की तरफ कोई शिगाफ नहीं छोड़ा। वल अर्द मददनाहा, और जमीन को हमने कैसा बिछोना बनाया है। व अलकैना फीहा रवासिया, और इसमें बड़े बड़े पहाड़ जमा दिए हैं जो जमीन को स्टेबल करते हैं। जैसे आप व्हील बैलेंसिंग करते हैं, जब कितनी तेजी के साथ व्हील घूमता है उसमें एक मैस ऐड करते हैं, व्हील बैलेंस होता है। जमीन भी बड़ी तेजी के साथ घूम रही है, हर सेकंड में आधा किलोमीटर अपने महवर के गिर्द घूमती है और हर सेकंड में 30 किलोमीटर सूरज के गिर्द घूमती है। ये पूरी डिटेल्स मैंने उस लेक्चर में बताई है। इसको हमने बैलेंस बनाया है और पहाड़ों के जरिए बैलेंस की है, इसकी डायनामिक बैलेंसिंग। वअंबतना फीहा मिन कुल्ली ज़ौजिन बहीज, और इसके अंदर हर तरह की रौनक अफरोज चीजें जोड़ों की शक्ल में पैदा कर दी हैं। इस वक्त इस जमीन पर 20 लाख मखलूकात दरियाफ्त हो चुकी हैं। 20 लाख तादाद नहीं है। घोड़ा एक मखलूक, गधा दूसरी मखलूक, कौवा तीसरी मखलूक, चील चौथी मखलूक, कबूतर पांचवी मखलूक, इस तरह गिने 20 लाख मखलूकात जमीन पर दरियाफ्त हो चुकी हैं। और हर मखलूक की आगे अरबों खरबों में तादाद है। सिर्फ जमीन पर कीड़े इतने हैं, कीड़े के दुनिया में 7 अरब इंसान है। हर इंसान को 20 करोड़ कीड़े दे दिए जाएं, 20 करोड़। ये नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी चैनल के फिगर्स हैं। हर इंसान को कहे 20 करोड़ आपके, 20 करोड़ आपके, 20 करोड़ आपके। 7 अरब इंसानों को दिए जाए तो कीड़े फिर भी बच जाएंगे। 1 स्क्वायर इंच भी ऐसा नहीं है जमीन पे जहां कोई जिंदा मखलूक ना हो। हमारी ये खाल भी जो है ना, इसके अंदर भी हजारों लाखों बैक्टीरिया जो खुराक हासिल कर रहे हैं, हमें नजर नहीं आते। ये आज से 100 साल पहले किसी को पता था वायरस किस बला का नाम है? आज कहते हैं जी एक दही के कप में इतने बैक्टीरिया हैं जितनी रूए अर्थ पे जमीन की आबादी है। एक पानी के कतरे में 1 अरब से ज्यादा एटम मौजूद है। 1 अरब कोई छोटा फिगर है? रोजाना लाख दफा गिनती गिने ना 30 साल लगते हैं 1 अरब गिनने के लिए। या जाके घर गिन ले कैलकुलेटर पे। 1 लाख दफा रोजाना गिनती गिनी जाए तो 30 साल तक गिनते हैं तो 1 अरब बनता है। 1 लाख दफा आप गिनती नहीं गिन सकते। 24 घंटे में 86,400 तो सेकंड होते हैं। 24 घंटे में 86,400 तो सेकंड होते हैं। तो ये अल्लाह के काम है। हर इंसान के जिस्म में खुलियों की तादाद हजारों में नहीं है, लाखों में नहीं है, करोड़ों में नहीं है, अरबों में नहीं है, खरबों में नहीं है। 100 ट्रिलियन सेल्स हर इंसान के जिस्म में मौजूद है। 100,000 अरब। और साइंटिस्ट कहते हैं ये इतना बड़ा फिगर है, इंग्लैंड जैसे 30 मुल्क हों, 30 के 30 मुल्क सिर्फ दरख्तों से पुर हों, उन दरख्तों के जितने पत्ते बनेंगे ना, 30 इंग्लैंड के पत्ते
یہ اتنا بڑا فگر ہے. ہر انسان کے جسم میں اتنے خلیے ہیں جن تک روزانہ آکسیجن اور خون پہنچتا ہے. یہ تو میرا ایک اسپیشل مضمون ہے, یہ تو ختم ہی نہیں ہوگا. یہ صرف اللہ تعالیٰ اپنی جھلک کروا رہا ہے کہ ہر چیز ہم نے جوڑوں کی شکل میں پیدا کی. تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب, یہ سجھانے کے لیے ہے ہر رجوع لانے والے بندے کے لیے جو اپنے رب کی طرف رجوع لانا چاہے. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا, اور ہم نے آسمان سے مبارک پانی نازل کیا. فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ, اور اس پانی کے ذریعے ہم نے زمین میں باغات اگائے اور کھیتیاں اگائیں. اور بھائیو دماغ پاگل ہو جاتا ہے, ایک بیج زمین پہ بوتے ہیں اپنے سائز سے 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے. کیسے بن جاتا ہے؟ سائنٹسٹ کہتے ہیں ایک بیج میں اتنا ڈیٹا موجود ہے جتنی آج تک انسانی تاریخ میں کتابیں لکھی گئی. دنیا کی کوئی ہارڈ ڈسک اتنا ڈیٹا سٹور نہیں کر سکتی جتنا ایک بیج. زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک بیج نہیں بنا سکتی. اس بیج میں سے سب کچھ نکلتا ہے. اور پانی کے ذریعے وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ, اور کھجور کے لمبے لمبے درخت دیکھو کیسے گوشے تہ پتہ ہے اس کے اوپر چڑھے ہوتے ہیں. کتنی ترتیب کے ساتھ کھجوریں پلیس ہوتی ہیں, کتنے کوآرڈینیٹس ان کے لوکیٹ ہوتے ہیں. یہ بھائیو خود بخود ہو رہا ہے. کھجوریں ہم توڑ دیں دوبارہ اس جگہ پہ نہیں جوڑ سکتے. اور کتنا بیوقوف ہوگا جو کہ یہ خود بخود بن گئی ہیں. جو کام کرنے سے نہیں ہو سکتا وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ انڈے میں سے چوزا روزانہ خود بخود نکل رہے ہیں, اربوں خربوں چوزے. انڈا توڑ کے پلیٹ میں رکھیں, اس لیسدار مادے میں سے انڈا ایسے چوزا تو بڑی دور کی بات ہے, چوزے کی ایک چونچ بنا کے کوئی بتا دے اور پھر کوئی کہ یہ خود بخود بن رہا ہے. اور بھائیو جو کام کرنے سے نہیں ہو سکتا وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی مشکل چیزیں انڈے سے بن رہی ہیں. صرف ایک ڈریگن فلائی جس کو ہیلی کاپٹر کہتے ہیں, ہم اپنی مادری پنجابی لینگویج میں ہیلی کاپٹر, جس کے 2 پر ہوتے ہیں دونوں طرف یوں, اس کے ایک ڈھیلے میں 25,000 آنکھیں ہوتی ہیں. 50,000 آنکھیں 2 ڈھیلے میں, اور اتنے سے انڈے سے نکلتا ہے. ایک بال پوائنٹ کے نقطے کے برابر انڈا ہے جس میں سے ڈریگن فلائی نکل رہی ہے. دنیا میں اربوں ڈریگن فلائیز نکل رہی ہیں ایک انڈے میں سے. زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک ڈریگن فلائی کا ماڈل نہیں بنا سکتی. اس میں جان ڈالنا تو بڑی دور کی بات ہے. اور بیولوجی کا یہ لا فائنل ہو چکا ہے کہ living things can never be produced from non living things. زندہ چیزیں کبھی بھی غیر زندہ چیزوں سے نہیں بن سکتی. مرغی انڈے سے بنے گی, انڈے کے اندر زندگی اللہ نے رکھی ہوئی ہے. انڈا خود نہیں بنا سکتے. انڈا آپ بے شک مشین میں رکھیں یا مرغی کے نیچے, انڈا وہی ہوگا. تو کھجور کے لمبے لمبے درخت جن کے پھل گندے ہوئے ہوتے ہیں, رزقا للعباد, دیکھو ہم نے یہ کھانا بنا دیا ہے اپنے بندوں کے لیے. کیا کمپیٹیبلٹی ہے بندوں کے ساتھ اس کھانے کی. ڈیزل انجن میں پیٹرول ڈالیں بند ہو جائے گا, پیٹرول انجن میں ڈیزل ڈال دیں بند ہو جائے گا, پانی ڈال دیں بند ہو. یہ کیسا انجن اللہ نے بنایا ہے؟ چاول بھی کھائے گا تو ہضم ہو جائیں گے, روٹی بھی کھائے گا تو ہضم ہو جائیں گے, سبزی بھی کھائے گا, فروٹ کھائے گا, کھجورے کھائے گا, سموسے کھائے گا, بریانی کھائے, جو مرضی کھاؤ ہضم ہوتا ہے. اور میں اس دن غور کر رہا تھا, ہم اپنے بچوں کے منہ میں کتنی بے فکری کے ساتھ دودھ رکھ دیتے ہیں, فیڈر. میرے بھی الحمدللہ 3 بچے ہیں, مجھے پتا ہے اس بات کا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ دودھ زہر بن جائے. کتنی اس کے اندر کنٹینیوٹی ہے کہ بھینس دودھ دے رہی ہے, اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن میں بہت بڑی دلیل کہ دیکھو ہم گوبر اور خون کے درمیان میں سے سفید دودھ تمہیں پلاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. عقلیں دنگ ہیں. پوری انسانیت دودھ پہ چل رہی ہے. نوٹ کر لیں آپ, دودھ ختم کر دیں انسانیت ختم. بچے دودھ پہ چل رہے ہیں, بچے بڑے نہیں ہوں گے. یہ دودھ کو چھوٹی چیز ہے. ہم تو سمجھتے چائے پی لی. بھائی آپ دیکھیں بچپن میں کیسے بڑے ہوئے ہیں دودھ کی وجہ سے. ایویں نہیں قرآن میں دودھ کا ذکر آیا. رزق للعباد, compatibility with human beings. رزق ہے, کھاؤ گے ہضم ہوگا, جسم کا حصہ بنے گا. ایسا نہیں کہ الٹیاں لگ جائیں. تمہارے جسم سے compatibility ہم نے اس رزق کی ہے. شیر کے سامنے آپ گھاس ڈال لیں منہ بھی نہیں مارے گا, بکری کے سامنے قیمہ ڈال لیں منہ بھی نہیں مارے گی, کیونکہ compatibility نہیں ہے. ہم گھاس بھی کھائیں گے, کھاتے نہیں ہیں, پالک نہیں کھاتے, قیمہ بھی کھا لیں گے, گوشت بھی کھائیں گے, جو چیز مرضی ملے گی کھا لیں گے. رزق للعباد, یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ ہمارا رزق بن گیا ہے. ورنہ تو ہم زبان پہ چیز رکھیں الٹیاں شروع ہو جائیں اگر یہ ہمارا رزق نہ ہو. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا, اور اس پانی کے ذریعے ہم نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا. كَذَلِكَ الْخُرُوجِ, اس طریقے سے تمہیں بھی ہم زمین سے زندہ کر کے نکال لیں گے. یہ اس سوال کا جواب ہے جو شروع میں کافروں نے کہا تھا, أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا, جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے
اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. ذالک رجعٌ بعید, یہ تو بڑی دور کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ اتنے بڑے بڑے کام کر رہا ہے, روزانہ اربوں کروڑوں درختوں کو زمین سے نکال رہا ہے, بلکہ پوری زندگی زمین سے نکل رہی ہے, پوری زندگی زمین سے ہے. بھینس جو دودھ دیتی ہے وہ کہاں سے خوراک کھاتی ہے؟ زمین سے. ہماری خوراک زمین سے, ہر چیز زمین سے. اور زمین کو زندگی دیتا ہے اللہ تعالیٰ جو یہاں آیا پیچھے, وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا, مبارک پانی نازل کیا آسمان سے اور اس کے ذریعے. تو کذالک الخروج, اس طریقے سے تمہیں بھی زندہ کر دیا جائے گا. فرحان بھائی بس ٹھیک ہے, زیادہ نہ کریں, واپس کر لیں اس کو. کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود, اس سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا اور کنویں والوں نے اور قوم سمود نے بھی اپنے اپنے پروفٹس کی دعوت کو قبول نہیں کیا. وعاد وفرعون, اور قوم عاد نے اور فرعون نے بھی, واخوان لوط, اور لوط علیہ السلام کے ساتھیوں نے بھی اپنے پروفٹ کی بات نہیں سنی. واصحاب الایکہ, اور ایکہ کے رہنے والوں نے بھی, وقوم تبع, اور تبع کی قوم نے بھی. کل کذب الرسل, ان تمام لوگوں نے اپنے اپنے رسولوں کا انکار کیا. فحق وعید, تو ہماری دھمکی آ ٹپکی ان پر, جو جو نبیوں کی دعوت سے انکار کریں گے ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ کر رہے گا. اس دنیا میں اگر نہ آیا آخرت میں تو آنا ہی ہے. افعینا بالخلق الاول, کیا پیارا سوال ہے, کیا ہم تمہیں پہلی دفعہ پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید, بلکہ تم خود اصل میں شک میں پڑ گئے ہو نئی زندگی کے بارے میں. ہم تھکے تو نہیں, ہمارا کریٹیوٹی کا جو پوٹینشل ہے وہ ایگزاسٹ تو نہیں ہو گیا ایک دفعہ تمہیں پیدا کر کے. اور بھائیو روزانہ جو اربوں کھربوں مخلوقات کو پیدا کر رہا ہے, اس کے لیے کسی انسان کو پیدا کرنا دوبارہ مشکل ہے. سورہ قیامہ میں آتا ہے, تم کہتے ہو کہ کس طرح زندہ کریں گے, ہم تمہاری یہ انگلی کی پور بھی درست بنا دیں گے. اس وقت کسی کو نہیں پتا تھا. یہ تو 1880 کے اندر آ کے دریافت ہوا کہ دنیا کے کسی انسان کی یہ فنگر پرنٹ دوسرے سے میچ نہیں کرتی. اور قرآن میں 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ ہمارا, تم کہہ رہے ہو بندہ ہم تمہاری پور درست کر دیں گے, اور یہ بات تمہیں انگریز آ کے بتائے گا 1200 سال بعد کہ اس کا مطلب کیا ہے. صحابہ تابعین تبع تابعین کو اس کا مطلب نہیں تھا سمجھ آیا. ان کا ایمان ویسے ہی بہت مضبوط تھا, انہوں نے تو اللہ کے محبوب کو دیکھ لیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھ لیا ہے, اس کے ایمان کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. لیکن ہمارے ایمان کمزور, تو اللہ تعالیٰ نے سائنٹیفک فیکٹس کے ذریعے اس کو مضبوط کیا, اور اس کا ذکر 8 سے 1400 سال پہلے قرآن میں موجود ہے. سورہ حمیم السجدہ کے آخری رکوع کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے, سنریہم آیاتنا فی الآفاق, ان قریب ان کافروں کو ہم زمین و آسمان میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے, وفی انفسہم, اور ان کی اپنی جانوں میں دکھائیں گے. 100 ٹریلین سیلز, روزانہ 1 لاکھ دفعہ دل کا دھڑکنا, روزانہ 25 دفعہ ڈائلیسس کرنا ہمارے گردوں کا, ہمارے دل کا 10,000 لیٹر خون پمپ کرنا پورے جسم کی نسوں میں, جس کی لمبائی 1 لاکھ کلومیٹر ہے ہر انسان میں. سنریہم آیاتنا فی الآفاق, ان قریب ان کافروں کو ہم زمین و آسمان میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے, وفی انفسہم, اور ان کی اپنی جانوں میں, حتی یتبین لہم انہ الحق, یہاں تک کہ یہ چیخ اٹھیں گے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, حق ہے. اور وہ مورس مکائل نے کہہ دیا, اور اسلام لے آیا, وہ فرینچ سرجن تھا, قرآن کی جب اسٹڈی کی اس نے. اور اس دور میں پروفیسر کیتھ مور, جو ایمبریولوجی کی فیلڈ میں دنیا کے اندر جو ہے وہ آئیکن مانا جاتا ہے, اس نے قرآن پاک کی اسٹڈی کی صرف ایمبریولوجی کی فیلڈ, کہ ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے بنتا ہے. وہ کہتا ہے میں مان ہی نہیں سکتا یہ کتاب 1400 سال پرانی ہے, کیونکہ 1980 کے بعد جو چیزیں میں نے دریافت کی ہیں میرے سے پہلے دنیا کا کوئی انسان نہیں جانتا تھا. الیکٹرانک مائکروسکوپ کے ذریعے میں نے وہ چیزیں دریافت کی ہیں, وہ قرآن میں کیسے لکھی ہوئی ہیں پہلے کی. تو اس کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ اس کا سورس ڈیوائن ہے, ڈیوائن سورس اللہ کی طرف سے. اور سعودی عرب میں انٹرنیشنل سائنٹیفک کانفرنس کے اندر اس نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ مجھے اس چیز کو ماننے میں کوئی آر نہیں ہے کہ قرآن کا سورس ڈیوائن ہے, یہ اللہ کی طرف سے, کیونکہ اس کے اندر وہ سائنٹیفک فیکٹس ہیں جو آج سے 20-25 سال پہلے بھی ہمیں نہیں پتا تھے.
تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا یہ لوگ تو دوبارہ زندہ کیے جانے سے شک میں پڑ گئے ہیں؟ یہ دیکھیں پہلی دفعہ جس نے زندہ کیا ہے. اور ایک اور جگہ پہ آتا ہے بھائی پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتا ہے یا دوسری دفعہ؟ کیوں جی پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتا ہے؟ افعینا بالخلق الاول، کیا ہم پہلی دفعہ بنا کر تھک گئے ہیں؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، یہ تو شک میں خام خواہ پڑ گئے ہیں کہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. یہ بیوقوف یہ تو سوچیں کہ پہلے جب زندہ ہوئے ہیں ایک منی کے قطرے سے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ کو پتہ ہے ایک مرد میں اتنی منی موجود ہے کہ اس سے صرف 30 کروڑ انسان پیدا ہو سکتے ہیں ایک مرد کے اندر. ایک منی کے قطرے کے اندر 1.5 کروڑ سے لے کر 5 کروڑ تک سپرمز موجود ہے. یعنی 1.5 کروڑ سے لے کے 5 کروڑ تک انسان پیدا ہو سکتے ہیں. ان میں سے ایک سپرم جو ہے مدر کی اووری کو جا کے فرٹائل کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یہ کلمات کون سمجھے گا؟ صحیح مسلم کے عدد خلقہ، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر اس کی تسبیح. یہ تو آج سائنٹسٹ ہمیں بتا رہے ہیں مخلوق کی تعداد کتنی ہے. اب دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. اب ذرا جو ہے نا اتنے دلائل کے بعد اب ذرا تھوڑا سا کھچائی شروع ہونے لگی ہے آخرت کے حوالے سے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور بے شک ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، اور ہمارے علم میں ہے جو اس کا نفس اس کو پٹیاں پڑھاتا ہے. اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. یہ باتیں ہوتی تو صحابہ کرام علیہ رضوان پوری پوری رات کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے. اللہ غفور رحیم ہے، لیکن اس کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع لائے، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے دکھا دکھا کے نافرمانیاں کرے، وہ غفور الرحیم والا معاملہ نہیں ہے. اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ کا غضب ہے. یہ بالکل غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں غفور الرحیم کی. اس کو آپ مثال سے سمجھیں. کوئی شخص زمین میں ہل نہ چلائے، بیج نہ بوئے اور پھر کہ جی اللہ کی رحمت بارش آئے گی، خود بخود فصل انشاءاللہ اگے گی. بالکل اس طریقے سے جب تک امال کی آپ یاری نہیں کریں گے، امال کا بیج نہیں بوئیں گے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی رحمت اٹریکٹ نہیں ہوگی اور امال کا بدلہ نہیں ملے گا. پھر اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جب امال کر کے جنت ملنی ہے تو پھر کیا فائدہ؟ اور بھائی ہمارے امال اس قابل ہیں؟ امال کر کے بھی اللہ کی رحمت شامل ہوگی تو جنت ملے گی. رحمت کی تو ضرورت ہر وقت ہے. تو تمہارا نفس جو تمہیں پٹیاں پڑھاتا ہے انسان ہمارے علم میں ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اے انسان ہم تیری رگے جان سے بھی زیادہ تیرے قریب ہیں. سورہ مجادلہ میں آگے چل کے مضمون کھلے گا. تم 3 نہیں ہوتے، چوتھا اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. 5 نہیں ہوتے، چھٹا اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ اپنے عرش پر مستوی ہوتے ہوئے اپنی شان کے لائق اپنے علم و قدرت سما بصارت کے ساتھ ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اور قریب نہیں خالی 2 فرشتے تمہاری تسلی کے لیے بٹھا دیے ہیں. اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، جبکہ اس کے اعمال لکھنے والے 2 فرشتے دائیں اور بائیں اس کے بیٹھے ہوتے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ کوئی بات اپنے منہ سے نہیں نکالتا مگر ایک لکھنے والا تیار بیٹھا ہے، ایک ادھر ایک ادھر. یہ ہماری تسلی کے لیے. سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ فرشتے جو ہیں تمہاری تسلی کے لیے ہیں. ہم مخلوق سے غافل نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ وہ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے، لوح محفوظ کا محتاج نہیں ہے. اور بھائیو فرشتوں کے لیے تو پاسبل ہی نہیں ہے اتنا ڈیٹا سٹور کرنا. یہ اللہ ہے جس نے ٹائنیسٹ ڈیٹیل تک چیزوں کو کنٹرول کیا ہے. سورۃ الانعام میں آتا ہے کہ زمین میں اور نہ تری کے اندر، سمندروں اور دریاؤں کے اندر کوئی پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گرتا. زمین کی گہرائیوں میں کوئی دانہ نہیں پھوٹتا مگر اللہ کے علم سے، اور اللہ کا علم اتنا کامل ہے کہ اس نے پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ لیا ہے. چلو، اور فرمایا ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کو بہت آسان ہے. پریشان نہ ہو جانا کہ کام ہونے سے پہلے ہی لکھ لیا ہوا ہے. اللہ، یہ آج سائنٹیفک فیکٹ سے ہمیں سمجھ آئی ہے کہ یہ کتنے بڑے بڑے فگرز ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزوں کو ٹینس ڈیٹیل تک انسان اور فرشتے کے بس میں نہیں ہے. اللہ نے کنٹرول کی ہوئی ساری چیزیں بنفس نفیس.
तुम कोई लफ्ज नहीं निकालते मगर दाएं बाएं तुम्हारे लिखने वाले मौजूद हैं। वजाअत सकरतुल मौत बिल हक, और याद रख के मौत की सख्ती हक है और आ धमकेगी तेरे ऊपर मौत, पर्पसफुल मौत। ज़ालिका मा कुंता मिन्हु तहीद, तो उस वक्त अल्लाह ताला कहेगा ऐ इंसान यही थी ना वो चीज जिससे तू भागता था। अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे, अल्लाह हम सबको नेकी के रास्ते पर चलाए और हम सबको बिना हक हिसाब के जन्नतुल फिरदौस नसीब अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।